अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हमारा 15वां पारा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। सूरह काफ चल रही है, आयत नंबर 59 तक हमने कल पढ़ा। आज हम आयत नंबर 60 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैनि औ अमज़िया हुक़ुबा। और वो किस्सा भी याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं तो चलता ही जाऊंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं, या फिर मैं मुद्दतों चलता ही रहूंगा। अब यहाँ से सैयदना मूसा सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़ये का आगाज़ होता है, जो कि कुरैश मक्का का दूसरा सवाल था, और इसकी तशरीह हम सही बुखारी की इस हदीस से करेंगे। अल्लाह की तरफ से अपने बंदे खिज़र से कस्ब फैज़ का हुक्म, यानी सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कहा कि नौफ बकाली यानी काब आबार का बेटा कहता है कि जो मूसा खिज़र से मिलने गए थे वो बनी इसराइल के मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि वो मूसा बिन अफरासीम बिन यूसुफ थे। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहने लगे, वो अल्लाह का दुश्मन झूठ बकता है। मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खुतबा सुनाया तो सामीन में से किसी ने पूछा, इस वक्त लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह ताला ने इन पर अता फरमाया, क्योंकि इन्हें ये बात अल्लाह के हवाले से कर देनी चाहिए थी। यानी उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है मैं इस वक्त का नबी हूँ, तो मैं ही सबसे बड़ा आलिम होऊंगा। हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जब उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। चुनाचे अल्लाह ताला ने इन पर वही की कि दो दरियाओं के संगम पर मेरा एक बंदा खिज़र है जो तुमसे ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मैं इसे कैसे मिल सकता हूँ? फरमाया, अपने साथ एक मछली अपनी जंबील यानी टोकरी में रख लो, जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं वो बंदा मिलेगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मछली अपनी जंबील में रख ली और वो खुद और इनका गुलाम यूशे बिन नून सफर पर रवाना हुए, यहाँ तक कि वो रास्ते में एक चट्टान पर पहुंचे। वहां वो इस चट्टान पर अपना सर रखकर सो गए। इस वक्त वो मछली जंबील में से तड़प कर निकली और दरिया में जा गिरी और सुरंग की तरह का बना हुआ रास्ता छोड़ गई। और अल्लाह ताला ने इस रास्ते से पानी की रवानी को रोक दिया और वो रास्ता एक ताक की तरह दरिया में बना रहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम जागे तो इनका खादिम जो ये मंजर देख रहा था, इन्हें इस वाक़ये की इत्तला देना भूल गया और वो आगे सफर पर चल खड़े हुए। वो दिन का बाकी हिस्सा और रात भी चलते रहे। खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात और हमराही की शर्त। दूसरे दिन सुबह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, खाना लाओ, हम तो इस सफ़र से बहुत थक गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को थकन उस वक्त से शुरू हुई जब वो इस मुकाम से आगे बढ़ गए थे जहाँ तक जाने का अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया था। यूशे ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, देखिए कल जब हमने चट्टान के पास दम लिया था यानी स्टे किया था, तो उस वक्त मछली अजीब तरह का रास्ता बनाती हुई दरिया में चली गई थी और शैतान ने मुझे ऐसा बुलाया कि इस वाक़ये का आपसे जिक्र करना मुझे याद नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली ने जो ये सुरंग जैसा रास्ता बनाया था वो इन दोनों के लिए बड़ा बायसे ताज्जुब था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, वही जगह तो हमारी मंजिल मकसूद थी। चुनाचे वो दोनों अपने नकूशे पा यानी कदमों के निशानात को देखते देखते वापस इसी चट्टान तक आ गए। वहां उन्होंने एक शख्स को कपड़े ओढ़े देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे सलाम किया। तो सैयदना खिज़र ने कहा, तुम्हारे मुल्क में सलाम कहाँ से आया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। सैयदना खिज़र ने कहा, बनी इसराइल के मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अल्लाह ने आपको भलाई की बातें सिखाई हैं,
ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ سیدنا خضر نے جواب دیا، موسیٰ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ سیدنا خضر نے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ سے بیان کروں۔ سیدنا خضر کا یعنی کشتی کے تختے کو اکھاڑنا اور سیدنا موسیٰ کا اعتراض۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا اور وہ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے کہ ان کا گزر ایک کشتی سے ہوا۔ انہوں نے اس کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لیجئے۔ کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر کرائے کے بغیر ہی سوار کر لیا۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ سیدنا خضر نے اپنا بسولہ یعنی اوزار لے کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور اسے عیب دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ لیے کشتی پر بٹھا لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو ہی توڑ دیا کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دو، یہ آپ نے کیا عجیب حرکت کی ہے؟ سیدنا خضر نے جواب دیا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجئے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے۔ موسیٰ و خضر علیہ السلام دونوں ایک علم کے مقابلے میں اللہ کے علم کی وسعت کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اب آگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر ایسے ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ سے پانی لیا۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکل آئے اور ساحل پر چلتے گئے۔ راستے میں سیدنا خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا جو دیا تو اسے مار ہی ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ سیدنا خضر کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کام تو پہلے کام سے بھی سخت تر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو جائے گا۔ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ اتفاق سے انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جلدی گرنے والی تھی۔ سیدنا خضر نے اس دیوار کو قائم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے نہ تو ہمیں کھانا دیا نہ ہماری مہمان نوازی کی، اگر آپ چاہتے تو ان سے آپ دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ سیدنا خضر کہنے لگے، بس اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتے۔ تو یہ جو طویل حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ بخاری کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کیوں ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے وقت کا میں عالم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سکھانا چاہا کہ ایسا نہیں ہے، آپ کے علاوہ بھی اور ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے علم دے رکھا ہے۔ تو یہ جو ہم نے سارے واقعات پڑھے ہیں، اس کے بارے میں ہم یعنی اگلی حدیث میں ان واقعات کی تعویل کا یوں ذکر ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کشتی کو عیبدار کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ جب یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دے۔ یعنی ایک ظالم بادشاہ تھا جو سب سے ان کی کشتیاں چھین رہا تھا، کیونکہ اسے کسی مہم پہ جانا تھا، تو انہوں نے ان غریبوں کی کشتی اس لیے عیبدار کی کہ وہ اس کشتی کو عیبدار سمجھ کر ان غریبوں سے ان کی کشتی نہ لے۔ تو ظاہر ہے جو بھی عیب تھا وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر پوری کشتی چلی جاتی تو پھر ان کا نقصان ہو جاتا۔ دوسرے واقعے کی تعویل یہ ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے اور لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا،
تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، یعنی لڑکے کی محبت میں والدین بھی کفر میں نہ مبتلا ہو جائیں، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ اچھا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے اور اس کے ماں باپ اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر مہربان ہوں۔ تو یہ واقعات تھے جو کہ یعنی اس موسیٰ اور خضر کے قصے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 61، فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ یعنی جو مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ تو یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کس دور میں پیش آیا اور وہ دو دریا کون سے تھے، ان سوالات کے جوابات سے کتاب اور سنت خاموش ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جانے کے بعد اس قصے اور اس طرح کے سفر کا امکان کم ہی نظر آتا ہے، لہٰذا غالب امکان یہ ہے کہ یہ واقعہ مصر ہی میں پیش آیا ہوگا، اور مصر میں دریاؤں کا سنگم ایک ہی ہے اور وہ ہے موجودہ شہر خرطوم، جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں بحر بیض اور بحر ازرق آپس میں ملتی ہیں۔ چونکہ یہ سنگم کا علاقہ بھی کوئی مخصوص مقام نہیں تھا بلکہ میلوں میں پھیلا ہوا تھا، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ایک مچھلی تل کر اپنے یعنی توشہ دان میں رکھ لیں، جس مقام پر جا کر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے پانی میں چھلانگ لگا دے، بس وہی مقام ہے جہاں ہمارے بندے سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ پھر اسی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ دو دریاؤں کے سنگم میں پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ تو جب وہ سنگم پر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں سو گئے اور ان کے خادم سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام، جنہیں بعد میں نبوت بھی عطا ہوئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بنے، وہاں بیٹھے رہے۔ اسی دوران میں مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، وہ تڑپی اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے تو سیدنا یوشع کو خیال آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر انہیں مچھلی کے دریا میں جانے کی اطلاع کر دوں، مگر جب وہ جاگے اور آگے سفر کرنے کو کہا تو یوشع علیہ السلام مچھلی کی بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ اپنی علامتی مچھلی کو دیکھ لیں۔ آیت نمبر 62، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھکاوٹ آپ کو اس وقت ہوئی جب آپ اپنی اصل منزل سے بھول کر آگے جانے لگے، تو اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ لاحق ہو گئی۔ قال ارأیت، آیت نمبر 63، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ خادم نے جواب دیا، بھلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا، یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے بھلا دیا۔ میں آپ سے مچھلی کا ذکر کرتا، بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی، یعنی وہی جو ہم نے پہلے پڑھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ سرنگ بناتی ہوئی دریا کے اندر گئی۔ آیت نمبر 64، قال ذالک ما کنا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا، موسیٰ نے کہا، اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس چلے گئے۔ یعنی پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اصل میں ان کو اسی جگہ پر رکنا تھا تو وہ دونوں وہیں سے واپس ہوئے۔ آیت نمبر 65، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو وہاں انہوں نے یعنی موسیٰ اور یوشع نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم دیا تھا۔ آیت نمبر 66، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا،
موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے، یعنی جو علم آپ کے پاس ہے کیا آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ آیت نمبر 67، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اس بندے یعنی خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی بھی صبر نہیں کر سکیں گے۔ آیت 68، وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس واقعے کی حقیقت آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے کہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کے کوئی کام ہوتے ہیں تو وہ عام طور پہ انسانوں کو کرنے والا نظر نہیں آتا، صرف وہ کام ہوا ہوا نظر آتا ہے۔ تو موسیٰ چونکہ دیکھ رہے تھے خضر کو یہ کرتے ہوئے، اس لیے موسیٰ کا صبر کرنا ممکن نہیں تھا۔ آیت نمبر 69، قَالَ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آیت 70، قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، خضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھئے یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کروں۔ تو یہ تھا موسیٰ اور خضر کا قصہ جو ہم نے آج سٹارٹ کیا۔ ابھی اس کا باقی حصہ باقی ہے، باقی حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی آیات میں پڑھیں گے، کیونکہ آج ہم نے آیت 70 تک پڑھا اور آیت 70 تک رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اس رکوع تک ہم نے یہ سیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کا سفر شروع کیا خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں سے ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اپنے وقت کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی۔ جب آپ کو علم سیکھنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی استاد تک پہنچے بغیر گھر میں بیٹھے بیٹھے علم سیکھ سکیں، جیسا کہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے فون سے جو ہے وہ سیکھ لوں گا۔ بے شک یہ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں، ہر چیز جب ہمیں ملتی ہے تو اس کے مثبت فائدے بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کا مثبت جو حل ہے یا استعمال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کا علم سیکھیں اور دین کا علم پھیلائیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ استاد کے بغیر، کلاس میں بیٹھے بغیر، قربانی کیے بغیر انسان وہ علم نہیں سیکھ سکتا جو کہ کلاس میں بیٹھنے والے، حاضر ہونے والے لوگ سیکھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ان سے بڑے عالم بھی موجود ہیں تو ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا علم سیکھنے کا، اور وہ سفر پر روانہ ہو گئے، کیونکہ پہلی آیت میں آپ نے یہ پڑھا کہ وہ کہتے ہیں، آج کی پہلی آیت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں یعنی اپنی مطلوبہ جگہ پر وہاں پہنچ نہیں جاتا جہاں سے مجھے مزید علم سیکھنے کو ملے گا۔ تو الرحلہ فی طلب العلم یعنی کہ ایک سفر، ایک کاروان یا جو علم کو طلب کرنے کے لیے کیا جائے، یہ بیسیکلی موسیٰ کا وہ سفر تھا جو علم کے لیے تھا۔ تو ہم سب کو بھی اگر دین کا علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑے تو ہمیں اس کے لیے بڑے شوق سے حاضر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے وہ ایک ایک حدیث رسول سننے کے لیے، لینے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر علم سیکھنے کے لیے اگر صبح اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور جا کے کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سلف صالحین اور انبیاء کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارے عمل ہمارے حق میں گواہی بنیں گے اور ہماری بخشش کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے، ہمارے نفسوں کے اندر تقوی آ جائے، اور ایمان جو ہے وہ ہماری ذات کے اندر مزین ہو جائے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔